अस्सलाम वालेकुम, जवाद रज़ा ख़ान। आज एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए तरीके से वही पुरानी बातें करने का एक जवाज़ बनाया है और उस प्रोग्राम का नाम है बाबा एंड बॉय। इस प्रोग्राम में भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी सूफीज़म ही रहेगी। हम डिस्कशन करेंगे साइंस के ऊपर भी, हम डिस्कशन करेंगे इंसाफ पसंद हुक्मरानों के ऊपर भी, लेकिन जनरली हम बातचीत हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सूफीज़म रहेगा। अब जब वो सूफीज़म रहेगा तो उसमें इकबाल से लेकर बहुत सारे शुअरा जो कि सूफ़ी शायर भी हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। मेरे साथ इस प्रोग्राम में होंगे हसनैन सरफराज, ही इज़ एन इंजीनियर फ्रॉम यूईटी पिशावर और वेरी शाइनिंग इंडिविजुअल। मैं जब इनसे मिला तो मुझे एहसास हुआ कि आई वॉज नॉट कम्प्लीट विदाउट हिम। सो हसनैन सरफराज विल जॉइन मी। और इकबाल पे छोटी सी बात भी आप अगर कुछ करना चाहें तो करें, ताकि फिर हम आगे बात चलाएंगे। आई बिलीव कि इकबाल विल बी द सेंटर ऑफ आवर डिस्कशन, क्योंकि इकबाल की पूरी शायरी घूमती है शाहीन के अराउंड। शाहीन कौन है? इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बर्ड, इज टॉकिंग अबाउट यूथ। वो बात कर रहा है नौजवानों की। वो कहते हैं ना कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इकबाल के तो इस तरह बहुत से शेर हैं, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों ने सुने भी होंगे और हम कहीं ना कहीं उनको कैप्शंस में डालते हैं। जो मेरा बेस्ट शेर है, जो मुझे लगता है कि कनेक्ट होता है हमारी पूरी बात से, इकबाल कहते हैं कि खुदी जलवा बदमस्त और खलवत पसंद, खुदी जलवा बदमस्त और खलवत पसंद, सिमंदर है एक बूंद पानी में बंद। यानी कि इकबाल कहते हैं कि खुद ही को पहले समझो, यानी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाओ और अपनी ज़ात को समझो कि तुम नौजवान हो। तुम ये मत समझो कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बहुत कुछ हो, तुम में एक जहां है। और अपना जलवा तब दिखाओ, यानी कि उसको दिखाने से पहले खलवत में जाओ, यानी कि मेडिटेशन करो, तहन्नुस में हो, जिसको अरबी में तहन्नुस कहते हैं कि यू नीड सम टाइम विद योर सेल्फ, ताकि जो थॉट्स दिमाग में घूम रहे हैं वो एक ऑर्डर में आए। जब वो एक ऑर्डर में आएंगे तो वो कनेक्शंस खुद ब खुद बिल्ड होंगे, क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्शंस ढूंढ रहे होते हैं। क्योंकि हमने इतनी डिस्ट्रैक्शंस दी हुई हैं तो वो कनेक्ट नहीं हो पाते। और इसी को मैं कनेक्ट करूंगा साइंस से कि क्यों सूफीज़म और साइंस, ये बहुत से लोगों का एक सवाल होगा कि कहाँ सूफीज़म और साइंस कनेक्ट होते हैं। तो लेट मी टेल यू कि दुनिया में दो ही तरह की नॉलेजेस हैं, एक रिवील्ड नॉलेज है और एक एक्वायर्ड नॉलेज है। रिवील्ड नॉलेज है जो आसमानों से आई है, हमारे पास कुरान और बाकी किताबों और सहीफ़ों से, और एक्वायर्ड नॉलेज वो है जो इंसान ने अपनी मेहनत से हासिल की है, वो है साइंस। चाहे आप रिवील्ड नॉलेज पकड़ लें, चाहे आप एक्वायर्ड नॉलेज पकड़ लें, घूम फिर के उसने बात उसी पे आनी है कि खुदा की ज़ात क्या है, वाई आर वी हेयर, और सारी चीज़ें आपस में कैसे कनेक्ट हो रही। तो आई बिलीव नॉलेज जिस फॉर्म में भी हो वो कनेक्शंस ही बिल्ड करेगी, और उसको डिलिबरेटली जिसने हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है वो सूफिया कराम। मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा पॉडकास्ट का सिलसिला स्टार्ट किया जाए जिससे हम इस चैनल के अगराज़ व मकासद आपको बता सकें, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप उसको सुनना चाहते हैं। पहले वो नज़म आपको सुनाता हूँ, फिर उसके एक एक शेर पर मैं और हसनैन सरफराज उस पर बातचीत करेंगे। सुनी है दास्ताने फतूहात की बहुत, सुनी है दास्ताने फतूहात की बहुत, सोमनाथ, स्वाबी, दीबल और पानीपत। किसने अहादीस ज़मानों में की पैरहन, किसने अहादीस ज़मानों में की पैरहन, वो बहादुर सालार, सुल्तान और बुत शिकन। एक रूहानी सी ताकत थी उनके पीछे, एक रूहानी सी ताकत थी उनके पीछे, वो जो लेकर आए शमए नूर इल्म से सींचे। जब दिल मोहब्बत से असीर कर लेते वली, फिर जाते थे गौरी गजनवी दिल्ली। हजवेरी का ताल्लुक बैरूनी से कहां किसको पता, हजार साल पहले जिसने दिया कुतरे जमी का पता। हिंदू मुसलमान दो कौमें हैं अलग अलग, सबक है वलियों का रजा से इकबाल तलक। बातें जो जवानों से रह गई अनसुनी, कहता है जवाद ना करना अब सुनी अनसुनी। हाँ तो जी हसनैन, फिर हम बातचीत करेंगे पहले शेर से। आप क्या समझते हो शेर के बारे में और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सुनी है दास्ताने फतूहात की बहुत, सोमनाथ, स्वाबी, दीबल और पानीपत। मतलब हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब भी पाक स्टडीज़ पढ़ते हैं या हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें हम मुख्तलिफ जंगों के बारे में पढ़ते हैं, बैटल्स, वॉर्स, लेकिन कभी उनका मकसद समझ नहीं आया कि आया इनको पढ़ा क्यों जा रहा है। अलेक्जेंडर की लड़ाई हो या
مغلز کی لڑائی ہو, جس کی بھی لڑائی ہو, آخر اس سے ہم سیکھنا کیا چاہ رہے ہیں, کیوں ہم اتنا زیادہ ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں, اور اس کو اگر امپلیمنٹ ہم نہیں کر رہے تو ہاؤ ڈز اٹ میک سینس. کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کنیکشن ڈھونڈتے ہیں اور آپ کو کنیکشن نہیں ملتا کہ آخر یہ سب پڑھنے کی کیا وجوہات ہیں. اگر ہم اگلے شعر کی بات کریں تو وہ اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ کس نے احادیث زمانوں کو میں کی پیراہن, کس نے احادیث زمانوں میں کی پیراہن, وہ بہادر سالار سلطان اور بت شکن. اب ان سے آپ کے ذہن میں, ہمارے ذہن میں آتا ہے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں, محمد سلطان کے بارے میں, جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا, یا جنہوں نے بت توڑے, خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت توڑے. یہ ساری باتیں ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں, لیکن جو کنسیپٹ سنی انسنی باتوں کا تھا وہ یہ تھا کہ ان سب طاقتوں کے پیچھے ایک بڑی اسپریچول پاور ہے. وہ اسپریچول پاور کہیں گڈمٹ ہے, کہیں نظر نہیں آتی, اور وہ پاور ہے ان صوفیہ کرام کی, ان ولیوں کی جو کہ ان طاقتور شخصیات کے پیچھے ہوا کرتے تھے. آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آتی ہے ان دو باتوں کو سن کر؟ کیونکہ اگلا شعر پھر ہم پوائنٹ کو ہٹ کریں گے کہ جہاں پہ ایکچولی میں سب کو لے کے جانا چاہتا ہوں. صوفیہ کرام کے بارے میں تو کافی کچھ پڑھا سیکھا, لیکن کبھی آپ والی بات, کبھی کنیکشن بلڈ نہیں کر پائے. ہر چیز کو ایسے پڑھا جیسے کہ وہ ایک الگ ہی دنیا ہے. وہ اس میں مجھے یاد آتا ہے رچرڈ فیمن کہتا ہے کہ if all you have is a hammer, everything will look like nail to you. آپ کے پاس اگر صرف ایک ہی طرف کی نالج ہے تو آپ کو اسی طرف سب کچھ سمجھ آئے گا. ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں سب چیزیں الگ الگ کمپارٹمنٹس میں ہیں. شاید اس میں سمجھتا ہوں ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی کچھ ایسا بن گیا ہے کہ کنیکشنز نہیں بلڈ ہوتے. ہاؤ فزکس از کنیکٹڈ ود سائیکالوجی, ہاؤ سائیکالوجی از کنیکٹڈ ود اکنامکس, یہ سارا کچھ ہسٹری سے کیسے کنیکٹڈ ہے اور یہ ہمارے فیوچر پہ کیسے امپیکٹ کرتا ہے, اس کی کوئی کنیکشن بلڈ نہیں ہوتی. تو جو جس چیز میں اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے وہ صرف اس سائڈ کو تو جانتا ہے, لیکن باقی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. اسی کے بارے میں کوٹ تھا کہ اسپیشلائزیشن از فار انسیکٹس, سو ڈونٹ بی این انسیکٹ. وہ کہتے ہیں نا, رومی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. تو آئی گیس وہ کنیکشنز بلڈ کرنے کے لیے وی آر سٹنگ ہیئر ٹو بلڈ اے کنیکشن. تو حسین, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی پولی میتھ جو ایک ٹرمنالوجی ہے, یعنی کہ جو وہ شخص, وہ لوگ جو کہ بہت سارے علوم پر دسترس حاصل کرتے ہیں, دے آر دا رائٹ پیپل. آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے. بالکل. ایکچولی ہم نے اس کو بھی ایسے دیکھنا شروع کر دیا ہے. آج کل کی سوسائٹی میں جس کو دو ڈفرینٹ فیلڈس کا پتہ ہو وہ ہمارے لیے ایک یونیک بندہ ہوتا ہے, جبکہ انیشیلی ہم دیکھیں 100-200 سال پہلے تو وہ ایک نارمل سی بات تھی. ہم پڑھتے تھے اردو کی کتاب میں, تو پہلے آتا تھا کہ ابتدائی تعلیم میں عربی, فارسی اور باقی جو چیزیں تھیں وہ حاصل کی. ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص بندہ ہے, جبکہ پولی میتھس جو میرے خیال سے وہاں پہ یہ ایک نارم تھا. یہاں اب اس کو دوبارہ ایک نارم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم پھنس چکے ہیں اس چیز میں کہ آئی ایم گڈ ود دس اور مجھے باقی چیزوں کا نہیں پتا, تو وہاں پہ ہم کنیکشن نہیں بلڈ کر. یعنی آپ جو ماڈرن بات چیت ہے, ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کے بالکل برعکس بات کر رہے ہو. ٹو بی ویری پریسائز, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اسپیشلائزیشن از ناٹ دی requirement. We have to learn everything. We have to go for the connections between galaxies. We have to go for the connections between all the things in our daily life. یہ کہنے کا مقصد ہے آپ کا. تو اس کا اگر ہم اگلے شعر پہ آتے ہیں تو اب ہم پہنچے تھے ابھی ان سپہ سالاروں پر کہ جن کی داستانیں ہم نے سنی ہیں. جو کنیکشن نہیں ہے ہمارا, اب اس پہ آئیں گے کہ ایک روحانی سی طاقت تھی ان کے پیچھے. تمام سپہ سالاروں کے پیچھے, تمام سلطانوں کے پیچھے ایک طاقت تھی روحانی سی. وہ جو لے کر آئے شمع نور علم سے سینچے, یعنی ان کا جو سلسلہ تھا وہ لینے کا, اس فاتح کے ساتھ آنے کا, وہ بالکل مختلف تھا. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے؟ یو ہیو بین ہیلپنگ می آؤٹ ان کریٹنگ ریسرچ ورک. کیا سمجھتے ہو کہ اس شعر سے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ جو علم ہے نا, علم اصل میں اس طرح سے حاصل نہیں ہوگا کہ اگر ہم ایک چیز کو ایک طرف پڑھیں, دوسری طرف پڑھیں, نہ پڑھیں, اور وہ کنیکشنز جب تک بلڈ نہیں ہوتے تب تک اس علم کی کچھ سمجھ نہیں آتی. اب ہم لائک آئی ہیو بین ٹو مزارات صوفیہ کرام کی جگہوں پہ جانا. بائی دا وے میرا گولڈا شریف سے بڑا تعلق ہے میرے والد صاحب کا, تو ہم بچپن سے وہاں جا رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایک چیز ہولو لگتی تھی, ایک کنیکشن نہیں بلڈ ہو پاتا تھا. کھوکھلا پن لگتا تھا کہ میں کیسے کنیکٹ نہیں کر پا رہا, کیونکہ جب ہم پرانی ہسٹریز پڑھتے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب کی اور باقی صوفیہ کرام کی, تو دے ور ڈیلیبریٹلی ہیلپنگ آل آف دوز واریئرس,
اور وہ چیزیں اب سمجھ نہیں آتی, اور وہ تھی نہیں تھی اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. سارٹ آف ہم میجکس میں اور ان باتوں میں پھنس گئے ہیں کہ یعنی کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو پرکھنا ہے, اس میں بابو جی سرکار کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ فور دی سامعین ذرا بابو جی سرکار کو پہلے بتا دیجیے. پیر مہر علی شاہ صاحب کے ایک ہی بیٹے تھے, ان کا نام تھا, ان کا لقب تھا بابو جی سرکار انہیں کہا جاتا تھا. تو ان کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ ایک ولی ہیں, تو میں بھی آپ کی طرح ولی بننا چاہتا ہوں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ پورے اترو, تم بھی ولی بن جاؤ گے. اب یہ پوائنٹ تو بڑا ایزی ہے, لیکن اگر غور کیا جائے تو اسی میں کل کائنات چھپی ہوئی ہے. ایک بیلنس ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ بھی وقت لگانا ہے اور دنیا کے ساتھ بھی وقت لگانا ہے, جس کو مائیکل ہارٹ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات کو میں سب سے اوپر کیوں رکھتا ہوں کہ اسپرچولزم اور سیکولرزم دونوں پہ کام ہوئے. ایسا نہیں کہ صرف غار ہرا میں جا کے آپ بیٹھ گئے اور آپ نے صرف دعائیں کی, بلکہ قوم کو یہ بھی سکھایا کہ جنگ کیسے لڑنی ہے اور حقوق کیسے دینے, اور وہ تمام چھوٹی بڑی باتیں جو کہ معاشرے کی ضرورت ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے بتائی. تو ایک بیلنس جو ہے وہ ضروری ہے. تو وہ جو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بیلنس مس ہو رہا ہے, وہ ہم اس کو کنیکٹ نہیں کر پاتے. اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ فلاں بندے سے صرف ایک بات جا کے پوچھو, دوسرے بندے سے پوچھنا دوسرے سے پوچھو. تو وہ جو وہی آپ اگین اسی پہ آتا ہے کہ وہ پولی میتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک نارم تھا جس کو اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ پتہ نہیں کوئی یونیک چیز ہے. اچھا, بڑی مزیدار بات کی حسنین تم نے, اور مجھے اس سے یاد آیا کہ چلہ کشی کا جو ابتدا ہوئی تھی وہ غار حرا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی, اور اس کے بعد اقرا بسم ربک الذی, پھر ایک وہ کہانی جو آج تک ہم سنتے ہیں, قرآن پاک, احادیث, اور مل کے ایک دین اسلام, ایک وہ طریقہ رہنے کا جو کہ ہم سب میں ابھی تک مسنگ ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اگلا شعر اس کا پڑھوں گا اپنی نظم کا اور اپنی اس بابا اینڈ بوائے کی اناگرل پوڈ کاسٹ کے بارے میں. حجویری کا تعلق بیرونی سے کہاں کس کو پتہ, 1000 سال پہلے جس نے دیا قطر زمیں کا پتہ. ابھی ہم ریسنٹلی گئے بھی تھے البیرونی کی سائٹ پہ جہاں سے اس نے زمین کا قطر یعنی ریڈیس آف ارتھ نکالا تھا. تو حسنین ہیڈ سم گریٹ آبزرویشنز. حسنین بتاؤ اس کے بارے میں کیا تم نے دیکھا تھا؟ پہلے تو ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا. اس ٹاپک کو ہم نے پہلے بھی پڑھا سمجھا, لیکن جب وہاں جا کے احساس ہوا تو ایک چیز میں ہمیشہ سے سر سنتا تھا, لیکن وہاں جا کے مجھے فیل ہوئی. آج کے دور کا مسئلہ یہ ہے کہ کانٹینٹ ایبنڈنس میں ہمارے پاس. اس زمانے میں لوگ ٹریول کرتے تھے, اس علم کی قدر ہوتی تھی اور پھر اس پہ سوچتے تھے, تدبر کرتے تھے, خیال کرتے تھے, سوچتے تھے, تو وہاں سے ان کو اس سے باتیں نکلتی تھی. میں نے یہ بھی پڑھا کہ مائنڈ جو ہے وہ اتنی بڑی پاور ہے کہ جب آپ اس کو کویسچنز تھرو کرتے ہیں تو مائنڈ نہیں سوتا, مائنڈ اس کے آنسرز آپ کو دیتا ہے. آج پرابلم یہ ہے کہ اتنی ڈسٹریکشنز ہیں کہ کہنے کو تو سب کچھ ہے ہمارے پاس, لیکن ہونے کو کچھ بھی نہیں. تو دا تھنگ واز کہ البیرونی نے جو ریڈیس آف ارتھ نکالا ہے, بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں ریڈیس کیا ہے, مڈ پوائنٹ سے ٹو دا سرکمفیرنس تک ڈسٹنس نکالنا. میری عادت ہے کہ جب میں کسی چیز کو پڑھتا ہوں تو اس کو ہول سم کر کے پڑھتا ہوں. اگر مجھے کمپلیٹلی سمجھ نہیں آ رہی بات کی تو میں اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا. تو البیرونی کی جب میں نے وہ دیکھی کہ کیلکولیشنس نے کیسے کی ہیں, تو اگین وہی سائن تھیٹا, کاس تھیٹا, ٹینجنٹ تھیٹا, جو میرے خیال سے ہر بندے کو رٹا ہوا ہے, لیکن ہم نے کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ ٹریگنومیٹری کیا ہوتی ہے اور اگر اس کی پریکٹیکلز کیا ہیں. میں اگر اپنے بارے میں کہوں تو ہم ایز این انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہم نے اتنے فارمولاز یوز کیے کہ ہمیں خود یاد نہیں ہے. 40 سے زیادہ سبجیکٹس کیے, ان میں کہیں نہ کہیں جہاں بات اینگل کی آتی تھی, جہاں بات سائڈ کی آتی تھی, ہم اس کو ڈسکس کرتے تھے, لیکن یہ نہیں سمجھ آئی کہ آیا اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے. اور جس نے جو بتا دیا. وہ پریکٹیکلٹی مجھے البیرونی میں نظر آئی کہ اس بندے نے کس طرح سے اس سے فائدہ لیا. اور پلس دوسری چیز, ٹریگنومیٹری, ہر بندے کو پتہ ہے ٹریگنومیٹری کیا ہوتی ہے, لیکن ٹریگنومیٹری جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ٹرائیگون میٹری سے نکلا ہے. ٹرائیگون کا مطلب ہوتا ہے 3 سائڈز. کون سی 3 سائڈز؟ بیس, پرپینڈیکولر, ہائپوٹنیوس. اور میٹری کیا ہوتا ہے؟ میٹری مینز میجرمنٹ. وہ بندہ اس ٹائم پر میجرمنٹس کر رہا ہے اور ڈائریکٹلی نہیں کر پا رہا, کیونکہ سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک سائڈ ہوتی ہے, ایک اینگل ہوتی ہے. اگر آپ کو سائڈ کا پتا ہو تو آپ اینگل معلوم کرتے ہو, اینگل کا پتا ہو سائڈ معلوم کرتے ہو. البیرونی نے مجھے اس لیے فیسینیٹ کیا, نہ اس کو سائڈ پتا تھی نہ اینگل پتا تھی. اس نے کیسے معلوم کیا یہ میں حیران تھا. اس نے لگایا تھیورم. اب ہم تھیورم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے یہ تو رٹا لگا رہے ہیں ہم نے سارے تھیورمز کو رٹا لگایا. ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ تھیورم وہاں لگایا جاتا ہے جہاں نہ سائڈ ہو نہ اینگل ہو, کیونکہ تھیورم میں ہم ایسے ہی سوچ کے ہم ایک سپوز کرتے ہیں.
تو اس نے 2 پوائنٹس لیے, پھر اس سے دنیا کا مڈ پوائنٹ نکالا. یہ سوائے تھیورم کے پاسبل ہی نہیں تھا. یعنی کہنے کا مقصد حسین یہ ہوا آپ کے کہ آپ کو ان تمام میتھمیٹکس کی اپلیکیشنز کا البیرونی کی سائٹ پہ جا کے پتہ لگا. آپ نے رٹا لگایا ہوا تھا جو کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے, وہی پڑھنے کا جو سکہ رائج الوقت رٹا, اس سے آپ کو وہاں پہ نظر آیا کہ اس سے آزاد ہو کر البیرونی نے یہ سب کام کیا. اب جو البیرونی کے پیچھے اگین اسپریچول پاور تھی, جس پہ میں اکثر بات بھی کرتا ہوں آپ لوگوں سے, میں اس کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کروں گا. البیرونی واز دا جویل آف غزنویز دربار. محمود غزنوی, سلطان محمود غزنوی بہت زبردست انصاف پسند بادشاہ تھا, اور اس کے پیچھے طاقت تھی اسپریچول پاور. اگین اٹ ہیڈ ٹو بی اے اسپریچول پاور, اور وہ تھی حضرت داتا علی حجویری کی. اب یہ کنیکشن اب آپ دیکھیں کہ حضرت داتا علی حجویری کی البیرونی تک کی کنیکشن ہے, یعنی وہ ایکس وائی اینڈ زیڈ ایکسس. اب اس میں آگے ڈائمینشنز بہت ساری بنتی ہیں, بٹ دیز آر دا تھنگز جن کے اوپر دنیا اس وقت چل رہی ہے. وی مے ناٹ انڈرسٹینڈ, وی مے ٹرائی ٹو ڈینائی اٹ, بٹ ایکچولی دس از وائی دا ورلڈ از گوئنگ آن. اس پہ بھی بات ہم نے کی. اب اس نظم کے آخری شعر جو ہے, اس سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کے بارے میں بات کروں گا کہ ہندو مسلمان 2 قومیں ہیں, الگ الگ سبق ہے ولیوں کا, رضا سے اقبال تلک. اب اس کانسیپٹ کو بتانا کیوں ضروری تھا. جب سے میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا, حسنین بھی دیکھتے ہیں, کمنٹس میں مجھے اکثر انڈیا سے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں, اور میرے مسلمان بھائیوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ یو آر سو لکی کہ آپ وہاں بیٹھ کے یہ ساری باتیں کھلے عام کر سکتے ہو, اور یہ واقعی ہمیں شاید اتنا آزادی کا اتنا آئی تھنک قدر ہی نہیں ہے جو آزادی کی قدر میں نے کمنٹس میں محسوس کی جب میرے یوٹیوب چینل کو لوگوں نے انڈیا میں دیکھا. ایوری بڈی نوز الحمدللہ آئی بلانگ ٹو دا فیملی جو کہ وہاں سے مولانا احمد رضا خان کا میں پڑپوتا ہوں. لیکن اس چینل پہ جب مجھے احساس اصل میں یہ ہوا کہ میرے دادا نے بہت اچھی بات کی جو وہ پاکستان ہجرت کر کے آگے, کیونکہ یہاں ریئلی فیل ہوتا ہے کہ یار ہم آزاد ہیں اپنی بات کرنے میں, اور ان سب ولیوں نے ہی ہمیں سبق دیا تھا اس بات کا کہ یہ 2 قومیں الگ الگ ہیں, ہندو اور مسلمان. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ, اور یہ مجھے امید ہے کہ اسی قسم کے اچھوتے قسم کے ٹاپکس کے ساتھ میں اور حسنین آپ کے سامنے, یعنی بابا اینڈ بوائے آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. آئی ایم لوکنگ فار سم گڈ ویری گڈ ٹاپکس, اور آپ لوگ کمنٹس میں اگر مجھے سجیسٹ کریں, آئی ووڈ لو دیٹ کہ ہم اس پہ خود کام کریں. آپ کا سجیسٹ کیا ہوا ٹاپک آپ خود دیکھیں کہ میں اور حسنین آپ اس کے بارے میں آپ سے کیا بات کرتے ہیں. لیکن ہمارا سینٹر آف گریوٹی ول ریمین صوفیزم. دیٹس وائی دا ورلڈ از الائیو. السلام علیکم.